अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हुसैनी चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। सबसे पहले तो मैं अपने वक्त के इमाम सरकार उज्जत यूसुफ़ ज़हरा मुंजी बशरियत इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में ईद मुबाहिला के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की खिदमत में हुसैनी चैनल टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आज हमारे छोटे भाई बहनों के लिए ये प्रोग्राम एक बार फिर लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, इसमें हमारे साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शबाहत हुसैन रिज़वी साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस प्रोग्राम का उन्वान करार दिया गया है ईद मुबाहिला की तारीख़, जिस पर तारीख़ पर बात करेंगे। हमारे साथ आगा का इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम नाज़रीन और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आगा आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त देते रहते हैं, मोमिनीन के सामने आते रहते हैं और अपने जो मोमिनीन के जो सवाल होते हैं उनके जवाबात देते हैं। जैसा कि ईद मुबाहिला का प्रोग्राम ये हुसैनी चैनल पर नशर किया जा रहा है, जो कि ख़ासकर नन्हे बच्चों के लिए है कि बच्चों को इस वक्त आज का जो मुआशरा है, जिस तरीक़े से हमारा दीन और दुनियावी दोनों चीज़ों को देखना पड़ रहा है, तो अगर किसी ने दुनिया की तरफ कोई जा रहा है तो दीन से पीछे हुआ जा रहा है और दीन की तरफ जा रहा है तो दुनिया से पीछे हुआ जा रहा है। तो मुआशरे को बैलेंस रखने के लिए ये प्रोग्राम्स नशर किए जाते हैं। हुसैनी चैनल की कोशिश रहती है कि इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तक के पहुँचाया जाए आलिम दीन के हवाले से। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि मुबाहिला की तारीख़ क्या है, ये बयान कर दें ताकि बच्चे से इस्तिफ़ादा कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम वक्त के इमाम ज़माना की खिदमत में जी आज की तारीख़ की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद में हमारे नाज़रीन व मोमिनीन और हुसैनी चैनल की टीम को आज की तारीख़ को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि परवरदिगारा जितनी वबाएँ ये हमारे सामने आ रही हैं, इनसे हम हमारे मोमिनीन महफूज रहें। मुबाहिला दरअसल हक़ व बातिल की लड़ाई है, जो जनाब आदम से लेके और आज तक के, यानी ख़ातम तक के, बल्कि आज तक के इमाम ज़माना जो पर्दे ग़ैब में हैं जी, अभी भी जो है ज़ाहिर सी बात है कि जो है कि वो आप तशरीफ़ लाएंगे और दुनिया में 40 साल हुकूमत करेंगे, तो आज तक के हक़ व बातिल का मारका सामने है और जंग हो रही है और ये होती रहेगी। इसलिए कि देखिए सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो है कि जब जिसे कहा जाए कि हक़ जहाँ पर होता है वहाँ पर बातिल सर ऊंचा करके बात करता है जी। या दूसरे अल्फाजों में यूँ कह दूँ कि अगर मिसाल के तौर पर किसी को झूठा कहिए तो अपने को जो है सच्चा साबित करने के लिए 1000 तावीलें पेश करता है। अच्छा, 1000 तावीलें पेश करता है। किसी को अगर झूठा कह रहा है तो वो अपने आप को पहले सच्चा साबित करेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है, सच तो सच है ही है। हाँ। और झूठा जो है वो अपने को साबित करने लिए 1000 तावीलें, झूठा सच्चा क्या साबित करेगा?
یعنی سچا تو سچا ہے ہی ہے، سچے کو اپنی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جھوٹا جو ہوگا وہ اپنے آپ کو سچا اگر ثابت کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے کئی 1000 تعویلیں پیش کرے گا، لیکن کوئی تعویل مکمل نہیں ہوگی اس کی، اچھا پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ جھوٹا تو جھوٹا ہی ہے۔ یا مثال کے طور پر اسی طریقے سے لے لیجئے آپ جو ہے رات اور دن کا مقابلہ۔ رات کا اندھیرا جو ہے، رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی انسان جو ہے وہ دن کے اجالے کا محتاج ہوتا ہے، اور دن کا اجالا جو ہے گرمی اور شدت رات کے اندھیرے کی محتاج ہوتی ہے۔ جی تو اسلام کا معاملہ حق و باطل کا جنگ رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ صادقین ہیں، ایک طرف سچوں کی ٹیم ہے، اور دوسری طرف میں چاہوں گا آقا کہ یہ بات مباہلے کے حوالے سے ہے جو آپ سے پوچھی ہے، تو آپ تفصیل سے بیان کریں کون کون افراد تھے، کیونکہ جو بچے ہیں اس وقت کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم دقیق ورڈ بولیں گے تو ان کو سمجھیں، تو آسان لفظوں کے ساتھ بچوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کون کون افراد تھے اور کون کون نہیں تھے۔ اصل میں یہ نصارہ نجران سے جی ہم چونکہ فتح مکہ کے بعد، ہم فتح مکہ کے ٹائم سے چلتے ہیں، فتح مکہ کے فتح مکہ کے بعد جی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جی دعوت دی اسلام کی، اس لیے کہ جن کا کوئی ذاتی معاملہ ہے ہی نہیں، کبھی جی اسلام کی دعوت دی اور خطوط بھیجے اور لوگ ارسال کیے۔ جی تو اب ان لوگوں نے، چونکہ یہ نصارہ نجران جو ہے یہ عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی تو اب انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ اب ایسا ہے کہ بھائی یہ تو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور جو ہے ان سے بات کی جائے، ان سے یوں کیا جائے۔ تو کل ملا کے چونکہ جو ہے وہ تو باطل پرست تھے اور ادھر سچوں کی ٹیم تھی، جی تو وہ یعنی مسلسل مخالفت کر رہے تھے، اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے آقا جی کہ جو اہل نجران تھے وہ کس کے ماننے والے تھے، کس نبی کے ماننے والے؟ یہ عیسائی جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے۔ جناب عیسیٰ کے ماننے والے تھے تو باطل کیسے؟ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ جو ہے کہ جناب عیسیٰ کو مشرک مانتے ہیں نا، اچھا جو مشرکین ہیں وہ جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ جی وہاں پر جو ہے وہ چونکہ اسلام کو مکمل طریقے سے یہ یعنی نہیں مانتے تھے، اسلام کو مکمل کیا مانتے ہی نہیں تھے۔ ابھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جتنے بھی اولو العزم پیغمبر یا نبی آئے ہیں وہ الہی دین لے کر آئے ہیں، تو الہی دین لے کے آئے ہیں نا۔ رسول اسلام نے دین میں آپ کو کتنی باتیں سکھائی ہیں، آج ہم کتنی چیزوں سے جو ہے وہ الگ ہیں۔ رسول اسلام نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، لیکن آج جو ہے ہمیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اہل بیت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جبکہ ان کا تسلسل ہے۔ جب تک ہم اہل بیت کو مانیں گے نہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے جب تک ہم اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہر نبی کے دور میں، ہر نبی کے دور میں مخالفین رہے ہیں۔ تو اہل نجران جب یہاں پر آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنا چاہی، اس کے بعد یہ واقعہ درپیش آیا کہ ان کو دعوت دی گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا خدا جو ہے وہ ہمارے خدا سے بہتر نہیں، ایسا کچھ یہ بیان کر رہے تھے آپ؟ پہلے خط و خطوط کے ذریعے سے بات ہوئی۔ اچھا، خطوط گئے ادھر سے جو ہے رسول اسلام کے طرف سے، اور ادھر سے بھی خطوط آئے، اور ان لوگوں نے تمام ایک گروہ کو جمع کیا اور کہا کہ جو ہے کہ ایسا ہے کہ جو ہے کہ یہ اس محمد کا جو ہے دعویٰ ہے، اچھا، اور وہ جو ہے وہ ہم ان سے بات کریں اس مسئلے کے اوپر، اس کے اوپر گفتگو کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ایک جگہ طے ہوئی کہ جو ہے کہ یہاں پر مصالحت ہو جائے، بات چیت سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے، لیکن چونکہ باطل پرست ہے وہ تو سچے کو یعنی حق کو جو ہے وہ غلط کہہ ہی رہا ہے، اس کی نسوں میں وہی خون گزر رہا ہے باطل۔ تو جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ جمع ہوئے تو وہ اپنے دین کو سچا کہہ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ سچا دین کو لے کے رسول اسلام آئے تھے۔ تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہے کہ ایک یعنی ہم ایک دوسرے کو مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سچا ہو
یہ فیصلہ جو ہوا کہ وہ مباہلہ کر لیں، یہ حکم الہی تھا یا؟ دیکھیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حکم الہی کے کوئی گفتگو کرتے ہی نہیں تھے جی بھائی. جب یعنی اپنی پوری زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، ما ینطقو ہوا یعنی جو ہے اللہ ہوا، جی ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو جب بغیر حکم الہی کے کوئی گفتگو کرتے ہی نہیں تھے تو ہمارا سوچنا بھی ہم کو کافر بنا دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہے. ہر کام جو ہے انہوں نے، چاہے وہ غدیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ مباہلہ کا معاملہ ہو. آئیے شروعات کرتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ سے، چاہے وہ دعوت ذوالعشیرہ ہو، جی بغیر مرضی الہی کے رسول اسلام نے کوئی کام کیا ہی نہیں اپنی پوری زندگی میں. تو اب یہ مسئلہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ رسول اسلام جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے تو ہم مسلمان پھر نہیں رہ جائیں گے. اس لیے کہ جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور علی ولی اللہ جب تک نہیں کہیں گے نہ ہم اللہ والے ہو سکتے ہیں نہ ہم محمد والے ہو سکتے ہیں. تو یہ معاملہ جب نصارہ نجران کل ملا کے اگر جو ہے تفصیل بیان کی جائے گی تو بہت لمبا وقت درکار ہوگا. تو یہ معاملہ جب نصارہ نجران جمع ہوئے اور جب ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تو یہ فیصلہ آخر میں یہ ہوا کہ جو ہے کہ مباہلہ کریں گے. مباہلہ یعنی ایک دوسرے کی تنقید اور ایک دوسرے کے اوپر ہم یعنی جو ہے یعنی جھوٹ یعنی لعنت و ملامت کریں گے. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ جو ہے کہ فلاں جگہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں ہم. یعنی سچوں کی جھوٹوں پر لعنت. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اب وہ تاریخ طے ہوئی، وہ وقت طے ہوا، تو وہاں پر تو بہت جم غفیر ہو گیا اور کہا کہ جو ہے کہ آج رسول کس کو لے کے آتے ہیں، اب دیکھا جائے گا. اور نصارہ نجران تو ظاہر تو ایک بڑا کافی تعداد میں لوگ اس کے تھے ہی تھے. تو اب یہ ٹکٹکی لگا کے سب جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اسلام کس کو لے کے آ رہے ہیں. یہ اس فراق میں تھے کہ اگر امت کو لے کے آتے ہیں تو حرف رسول پر آتا ہے، سپاہیوں کو لے کے آتے ہیں تو حرف رسول پہ آتا ہے. اس لیے کہ وہاں پر یہ سوچا جا رہا تھا کہ جو ہے ابھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ رسول آئیں گے تو لشکر لے کر آئیں گے، لشکر لے کے آئیں گے، سپاہی لے کے آئیں گے، فوج لے کے آئیں گے، فوج لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنی فوج والے اور لشکری جو لشکر ہے ان کا اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ظلم و جبروت کے ذریعے سے کہ معاملہ طے ہوگا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 5 افراد آ رہے ہیں، 5 افراد چلے آ رہے ہیں، کیا واقعہ پیش آیا اس وقت جب 5؟ اب جب دیکھا کہ جو ہے کہ یہ 5 افراد صرف رسول اسلام کے ساتھ میں چلے آ رہے ہیں، حیرت میں ہیں. اب یہ حیرت زدہ ہوئے کہ یہاں تو ہم سوچ رہے تھے کہ جو ہے کہ پوری فوج لے کے آ رہے ہیں. بھائی سچوں کی جھوٹوں پر لعنت، ایک دوسرے پر لعنت کرنے کے لیے، تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پوری فوج لے کے آئیں گے، یہ تو 5 چلے آ رہے ہیں. تو اب کیا وہاں پر ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لائیں. اب یہاں پر ایک سوال یعنی بہت اچھا ذہن میں آ گیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام کی جناب فاطمہ کے علاوہ متعدد بیٹیاں تھیں تو وہ کیوں نہیں آئیں؟ جی اگر رسول اسلام کی بیٹیاں تھیں تو وہ کیوں نہیں یہاں پر لائی گئیں؟ اور وہ جو کیوں نہیں رسول اللہ لائے؟ وہ جو ناموز جو کہلاتی ہیں، دیکھیے یہ سب اگر اس بحث میں جایا جائے تو مسلمانوں کی امی جان جو کہلاتی ہیں، دیکھیے مسلمان اب وہ بھی جو ہے کوئی امی جان وہاں نہیں آئی ہیں، سب امی جان کنارے دھری رہ گئی ہیں.
وہاں پر یہ مسئلہ تھا کہ جو ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ. تو اب بھائی بچوں کی جگہ پر جناب حسنین ہیں. دیکھا کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گود میں ہیں اور جو ہے جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں اور پیچھے پیچھے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ اور اس سے پیچھے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دیکھا لوگوں نے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ میں آ رہے ہیں اور جو ہے جناب مولا متقیان ہیں، جناب فاطمہ ہیں اور جناب حسنین ہیں، اور جب ان لوگوں نے نساء نجران نے دیکھا تو اب یہ حیرت زدہ ہوئے. حیرت زدہ ہونے کے بعد کہا کہ جو ہے کہ یہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ان کا نور زمین سے لے کے آسمان تک کے چھن رہا ہے اور ان سے مقابلہ ہم کیا کر سکتے ہیں. چونکہ ظاہر یہ نورانی شخصیتیں ہیں، اب ان کا دم اسی جگہ نکل گیا. تو اب یہ جو یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ رسول اسلام کو بڑا بھائی کہتے ہیں تو وہ اپنی اوقات دیکھیں اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیں کہ ان کی شخصیت کیا ہے، اور ہم جو بڑا بھائی کہتے ہیں اپنا تو ہمارا معیار کیا ہے. تو بہرحال اس سے ہم باز آئیں، اور اس کے بعد میں جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جو کہ نورانی شخصیتیں ہیں تب یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ پہاڑ کی طرف جو اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی سنگ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو مسلمانوں کو جو ہے جو کلمہ گوں کو جو ہے انہی سے سیکھنا چاہیے. یہ کم از کم اہل بیت علیہ السلام کو مقابلہ نہ کریں، اہل نجران سے سیکھ لیں کہ جب ان بدعقلوں کی سمجھ میں آ چکا تو ان کو تو کم از کم سمجھ میں آ جانا چاہیے. اہل نجران اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مباہلہ نہیں کر سکتے، نہیں ہوتا ہے مباہلہ. اس دن کو عید کیسے قرار کر دیا گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ جنگ جو ہے حق و باطل کی جنگ شروع سے آئی ہے. شروعات تو چل رہی تھی، یہاں پر اسلام کی فتح ہے. اچھا، اسلام کامیاب ہوا ہے. ایک مشرک نے کہا کہ جو ہے کہ ایسا ہے کہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان سے نہیں بلکہ اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نجران نے نہیں دیکھا؟ اہل نجران نے مولائے متقیان کو اس سے پہلے اہل نجران نے نہیں دیکھا؟ حسنین کریمین کو نہیں دیکھا؟ امام حسن علیہ السلام کو یا امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ کیا وجہ تھی کہ کیا دیکھا؟ جی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا پنجتن علیہ السلام کا ایک ساتھ دیکھنا ان پر کچھ طاری ہو گیا یا ایسا؟ یہاں پر چونکہ ان کو وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے کہ سچوں کو جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے، تو ان کو یہ ان ہستیوں کو دیکھ کر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ہے کہ ہماری زبان سے بھی نہیں نکال سکتا ہے ان کے لیے لعنت کا جملہ جو یہ شخصیتیں آ رہی ہیں. اسی لیے تو جو ہے تو وہ خاموش ہو گئے کہ ان شخصیتوں کو اگر ہم کہہ دیں گے تو ہماری زبانیں جل جائیں گی. تو اہل بیت علیہ السلام اور یہ اسلام کی فتح ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام یعنی یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ سچائی میں ہو، چاہے وہ جنگ میں ہو، چاہے وہ گفتگو کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی مسئلے کے اوپر بحث کرنا ہو، ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی مباہلہ جو دراصل عید کا دن قرار دیا گیا وہ اس لیے کہ پنجتن علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام کی فتح ہوئی، اسلام کی فتح ہوئی ہے اور مشرکین کی ہار. اور اس میں خوش ہونا چاہیے اہل اسلام کو کہ اس سے بڑی فتح، کتنی بڑی فتح ہے عید کی. عید غدیر اور عید مباہلہ یہ اسلام کا نچوڑ ہے. وقت نہیں ہوتا ہے. جی جی بھائی عید مباہلہ، عید غدیر میں کیا ہوا؟ جی خداوند عالم کا کیا اعلان ہوا؟ بلغ آ رہی ہے کہ اگر تم نے آج اعلان نہ کیا تو کوئی تم نے کار رسالت انجام دیا ہی نہیں. یعنی رسول مولا متقیان علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ایک طرف اور رسول کی یعنی زندگی کی تبلیغات ایک طرف. اور جب اعلان ہو گیا تو کیا ہوا؟ پھر آج چلی آ رہی جناب جبرائیل، الیوم اکملت لکم دینکم.
یعنی جب تک اعلان ولایت نہیں ہوا تھا تب تک دین ناقص تھا، اس کا مطلب تھا. اور جب اعلان ولایت ہو گیا اسی وقت جبرائیل کو یہ آیت لے کے آنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بغیر مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مانے ہوئے ہمارا نہ اسلام، ہم نے اپنے کو مسلمان کہنے کے لائق ہیں، اور نہ ہماری محشر کے دن یوم یعنی محشر میں ہماری ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. پہلے علی کو ماننا پڑے گا تب ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. یہاں پر چونکہ اسلام کی مخالفت، رسول اسلام نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور جب یہ لوگ کٹ حجتی کے بعد نہیں مانے تو یہ مباہلہ کی نوبت آئی، اور مباہلے میں جب یہ 5 شخصیتیں دیکھیں تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ آیا ہماری اچھا ایک طرف وہ افراد بھی کھڑے ہوں گے جو اپنے آپ کو اصحاب کہہ رہے تھے، اور جس طریقے سے سقیفہ بھی بنا لیا انہی نے، اور اس کے بعد پھر وہ عالم اسلام میں اپنا ایک درجہ بھی بنا لیا انہی نے، حالانکہ وہ جھوٹا درجہ ان کا، خدا کی لعنت ان کے اوپر. اور جس طریقے سے انہوں نے اس طریقے سے کہا جائے کہ سقیفہ بھی بنا لیا، اور اس کے بعد پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اس طریقے سے موڑ دیا انہوں نے. یہ تو امام حسین علیہ السلام کا کرم کہ دین کو باقی رکھنے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے آپ نکل گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت بھلا دی، یعنی کہ غدیر بھلا دی، مباہلہ بھلا دیا، شب ہجرت بھلا دی، مولا کائنات امام علی علیہ السلام سے جو بھی نسبتیں تھیں جس طریقے سے، وہ سب بھلا دی مسلمانوں نے. وجہ کیا تھی اس کی کہ جو ہے اب مباہلہ بھی بھلا دیا گیا، اور مباہلے میں وہ افراد سامنے آئے نکل کے کہ جن کو پنجتن کہا جا رہا ہے. تو 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تو نہیں آ رہی ہیں، 1 بیٹی آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر روایات مل رہی ہیں، کئی معتبر کتابوں میں مل رہی ہیں مسلمانوں کی کہ روایات مل رہی ہے تو فاطمہ وضعت منی، فاطمہ ام ابیہا، تو ذکر صرف فاطمہ کا ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کو کس طریقے سے بیان کریں گے؟ دیکھیے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی بیٹیاں رسول اسلام سے منسوب کر دی تھیں تاکہ ان کے ذریعے سے اسلام میں کوئی نقص پیدا کریں اور اسلام میں ہم داخل ہو جائیں. دیکھیے کسی پاک جگہ پر داخل ہونے کا مطلب، اگر ہم کوئی نجس چیز کسی پاک جگہ پر داخل ہونے کے لیے تمام چیزیں تدبیریں کرتے ہیں کہ ہم داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. نجس پاک جگہ پر داخل نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ جنت میں کوئی نجس چیز نہیں جائے گی، تو اسی طریقے سے یہاں پر رسول اسلام کو بھی کئی بیٹیاں منسوب کی گئیں اور جو ہے فقریہ، لیکن اللہ نے اس کو یعنی ان بیٹیوں سے کوئی اولاد دی نہیں. اب اگر بیٹی دی تو صرف کس کے ذریعے سے دی؟ جناب خدیجہ کے ذریعے سے، اور ایک ہی بیٹی ہے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ ایک کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی نہیں ہے. اور اگر اس مسلمان یہ بتا دیں کہ دوسری بیٹی تھی تو بتائیں کہاں پر تھی. تو یہاں ان کے توسط سے اور جناب شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ سے، اور وہ بھی بیٹی ایسی کہ جس کے پکائی ہوئی جس کے ہاتھ کی پکائی ہوئی 3 روٹیاں قرآن مجید میں 30 آیتیں. یقیناً. اور یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ نوجوان طبقے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے موبائل کے حوالے سے، جو آج کا معاشرہ ہے جس طریقے کا، ہمارا دین اور دنیا کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے مومنین کو آپ؟ دیکھیے ہماری نوجوانوں سے گزارش یہی ہے کہ جو ہے کہ ہم اپنی دین کی سچائی کو ہم پہچانیں، اور غدیر کے ذریعے سے پہچانیں، مباہلے کے ذریعے سے پہچانیں اپنے دین کی سچائی. اور یہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کتنا سچا اور کتنا پاک و پاکیزہ مذہب ہے کہ عیسائی اور بعض اوقات کافرین بھی
یعنی اس دین کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور پیچھے ہٹ گئے، ان شخصیتوں کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم جن شخصیات کو مان رہے ہیں، جن سے ہم محبت کر رہے ہیں، وہ پوری طریقے سے مکمل جانشین ہیں، جی، یعنی خداوند عالم کے قرآن کی تفسیر بن کے آئے ہیں۔ اب ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ جو ہم اتنے سچے اور پاک و پاکیزہ دین میں یعنی ہم نے کھولی ہیں، تو ہم اس دین کو کہیں پر اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے بدنام نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ شار عام پر ہم عمل کر رہے ہیں، بدنام کون ہو رہا ہے؟ اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہا ہے۔ یہ صرف ہماری بدنامی نہیں ہے بلکہ ہمارے رسول کی بھی بدنامی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے، نہ عقبہ میں ٹھکانہ ہے، یہاں بھی منہ چھپانا ہے، وہاں بھی منہ چھپانا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے وقت دیا۔ ہم تمام ناظرین اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ مسلسل وقت دیتے رہتے ہیں حسینی چینل کو۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے یعنی عید مباہلہ کے حوالے سے آپ کو اپنی طرف سے، ناظرین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم بھی امام زمانہ، سب سے پہلے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اس کے بعد میں مومنین کو، ناظرین کو، اس کے بعد میں حسینی چینل کی ٹیم کو آج کی مناسبت سے عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور نیک خواہشات پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ جو ہے کہ خداوند عالم جو یہ وبا ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس سے ہمیں نجات دلا اور ہماری جانیں اور مال ہمارا محفوظ رہے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو ناظرین، یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شباہت حسین رضوی صاحب قبلہ جو کہ ہم سے مباہلہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، عید مباہلہ کی تاریخ کے حوالے سے آقا نے جو بیان دیا ہے، ہمارے بچے اس سے مستفید ہوں، اور ہم کوشش کریں، یعنی میں والدین سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں ہر پروگرام میں کہ اپنے بچوں کو غور و فکر کے ساتھ یہ پروگرامز دکھایا کریں تاکہ اس سے بچے استفادہ حاصل کریں۔ اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ میں تمام مومنین کو حسینی چینل ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں عید مباہلہ کے حوالے سے۔ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔